हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आप हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो अहम तरीन मौजू हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ। पहला हज बैतुल्ला और दूसरा सवात में जो वाक़या हुआ है, और फिर तीसरा जो कल ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान किया गया है। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम और एहसान से मुसलमानों ने हज का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया। इस मरतबा कुछ निज़ाम में तब्दीलियाँ थी, धूप की शिद्दत थी, लेकिन मजमूई एतबार से हज अल्हम्दुलिल्लाह और उसके तमाम मनासिक जो हैं वो सऊदी अरब की हकूमत ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सरपरस्ती में और वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में बहुत मुस्तहसन अंदाज से अदा किए। पाकिस्तान के 1,68,000 के करीब हुज्जाज इकराम इस हज में शामिल थे, जिसमें 90,000 प्राइवेट सेक्टर के और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग गए थे। धूप की शिद्दत और जो ज़ाब्ता दिया गया था, बाज़ अशख़ास की तरफ से उसे न तस्लीम करने की वजह से कुछ अमवात हुई, लेकिन पाकिस्तानी जो हुज्जाज इकराम हैं उनकी मिना, अरफा और मुज़दलिफ़ा में 9 तादाद है जो डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान हज मिशन ने बताई है। और टोटल मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, ये पूरा जो हज का प्रोसेस है, इसमें पाकिस्तानियों की जो अमवात हुई हैं वो गुज़श्ता साल की निस्बत कम है, और वो 35 बताई गई थी, अब कुछ उसमें इजाफ़ा बताया जा रहा है। लेकिन मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में बाकी ममालिक के हुज्जाज के मुकाबले में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की अमवात बहुत कम है। हमने भी मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए, टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए ये हुज्जाज इकराम से गुजारिश की थी कि सऊदी अरब की हुकूमत का जो ज़ाब्ता इखलाक है, जो कवानीन हैं, उन पर अमल किया जाए। बदकिस्मती से जो अमवात हुई उनमें अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने गैर कानूनी, बग़ैर इजाज़त के हज करने की कोशिश की, जिनके पास ना खैमा था, ना उन्होंने खैमा लिया, ना उन्होंने जो अहकामात थे उनको माना। जब अल्लाह तबारक व तआला ने और शरीयत इस्लामिया ने आपको इजाज़त दी है कि आप रमी जमरात जो है वो उस वक़्त कर सकते हैं जब धूप कम हो जाए, तो आपको ये बात माननी चाहिए। जो कमियाँ कोताहियाँ हुई हैं, जो शिकायत हैं, इस हवाले से वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर और सेक्रेटरी मजहबी अमूर जो हैं वो सऊदी अरब में ख़ुद मौजूद थे। अगरचे उन दोनों का जो तकर्रुर है वो आखिरी अय्याम में हुआ, वो उसके ऊपर अपना काम कर रहे हैं, और हम उम्मीद रखते हैं
کہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ کا حصہ ہو، اس میں اگر کسی حاجی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا کسی پرائیویٹ گروپ نے کوئی زیادتی کی ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کا ازالہ ہوگا بلکہ اس کے خلاف ایکشن بھی ہوگا۔ اور میں یہ بڑا واضح بطور سرپرست ہوپ پاکستان کے کہنا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، ایک پاکستان کے کسی حج گروپ پرائیویٹ سیکٹر نے کوئی زیادتی کی ہے، اور ایک یہ کہ اگر سعودی عرب کی جو طوافہ کمپنیاں ہیں ان کی طرف سے کوئی مسئلہ ہوا ہے، دونوں کو ہوپ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ دیکھے گی بلکہ اس پر عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ جو سرکاری نظام میں پریشانیاں آئی ہیں ان کے حوالے سے بھی مجھے امید ہے کہ بہت جلد جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے آئیں گے، اور اس پر وفاقی وزیر مذہبی امور جو سالک حسین صاحب اور سیکرٹری مذہبی امور جو ہیں ذوالفقار حیدر صاحب وہ خود سعودی عرب میں موجود ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی مصائب اور مسائل ہیں ان کو نہ صرف حل کیا جائے گا بلکہ مستقبل میں کے لیے بھی ان کی پیش بندی کی جائے گی۔ میں دوسرے مسئلے کی طرف آنا چاہتا ہوں جو سوات میں ایک انسان کو جلا دیا گیا قرآن کریم کا نام لے کر۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس قرآن کا نام لے کر جو امن کا پیغام لے کر آیا ہے، اس قرآن کا نام لے کر جو رحمت ہی رحمت ہے، اس قرآن کا نام لے کر جو عدل کا حکم دیتا ہے، خود ہی جلاد، خود ہی منصف اور خود ہی مدعی بننے کا جو سلسلہ ہے یہ اب ختم ہونا چاہیے۔ کبھی جڑاوالا میں، کبھی سرگودا میں، کبھی سوات میں، کبھی سیالکوٹ میں، یہ واقعات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ریاست اور ہماری عدلیہ کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب سیالکوٹ، جڑاوالا، سرگودا یہ سب مجرمین سامنے ہیں پھر ان کو سزائیں نہیں ہوتی، اور اگر سزا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اتنا لمبا پروسیس ہے کہ وہ ہیرو بن جاتے ہیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ توہین رسالت کے یا توہین مذہب کے یا توہین قرآن کے جتنے بھی مقدمات ہیں، میری چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے کہ 3 ماہ کے اندر آپ مہربانی کریں ان کے فیصلے کریں۔ کیوں لٹکائے ہوئے ہیں؟ کیوں ان پہ فیصلے نہیں ہوتے ہیں؟ اگر کسی نے توہین مذہب، توہین ناموس رسالت، توہین قرآن کا نام لے کر کسی بے گناہ پہ الزام لگایا ہے تو اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے، اور کوئی جینون مجرم ہے تو اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے۔ کیوں فیصلہ نہیں ہو پاتا؟ اور پھر یہ حق تو کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ خود ہی الزام لگائے اور خود ہی جلاد بن جائے۔ سوات کا واقعہ، اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو واقعات ہوئے بعد میں ہم پڑھتے ہیں کہ جی صلح ہو گئی، یا لاہور میں جوزف کالونی جلا دی گئی تھی، تمام مجرم بری ہو گئے۔ یہ واقعات پاکستان کے نام پر اور اسلام کے نام پر بھی دبا ہیں۔ یہ اسلام کو، قرآن کو، مسلمانوں کو، پاکستان کو بدنام کرتے ہیں۔ کیا دنیا میں 56 اسلامی ممالک میں کئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟ کیا مصر میں، سعودی عرب میں، امارات میں، ازبکستان میں، تاجکستان میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟
کیا وہاں رہنے والے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ ہمارا سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر قربان ہے، قرآن کی حرمت پر قربان ہے، مقدسات پر قربان ہے۔ لیکن کیا مقدسات کا نام لے کر خود ہی جلاد بن جانا، خود ہی مدعی بن جانا، خود ہی منصف بن جانا، اس کی شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے؟ ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ اس شخص نے توہین قرآن کی تھی، جب اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، اس کے بعد اسے پھر جلا دینا، یہ تو اتنا قبیح عمل ہے، اتنا افسوسناک اور مکروہ عمل ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہیں۔ وہ دین جو میدان جہاد میں بھی سبز گھاس کو روننے اور جلانے سے منع کرتا ہے، اس دین کا نام لے کر ایک بے گناہ یا گناہگار انسان کو جلا دینا۔ میں محترم جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب چیف جسٹس ایک ہفتے کے لیے وی وی آئی پیز اور سیاسی مقدمات کو ایک طرف رکھیے، تمام جو مقدمات سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں ہیں توہین مذہب، توہین ناموس رسالت کے حوالے سے، ان میں جو گناہ گار ہیں ان کو سزا دیجیے، جو بے گناہ ہیں انہیں رہا کیجیے۔ اور یہ جو کیس ہے، خواہ وہ جڑا والا کا ہو، خواہ وہ سیالکوٹ کا ہو، خواہ یہ ابھی سوات کا ہو، ان کے حوالے سے قوم کو یہ بتائیے کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ سپیڈی ٹرائل کریں گے۔ دوسری گزارش اس حوالے سے پاکستان علماء کونسل اپنا بڑا واضح فتویٰ اور موقف پہلے دن ہی دے چکی ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ہونے والی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ عزم استحکام کے نام سے ایک آپریشن لانچ کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ آپریشن انتہا پسندی کے خلاف ہونا چاہیے، عدم برداشت کے خلاف ہونا چاہیے، بڑھتے ہوئے تشدد کے خلاف ہونا چاہیے جو معاشرے میں دن بدن پھیلتا جا رہا ہے۔ ہماری سیاسی قیادت کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے، ہماری مذہبی قیادت کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے۔ ہم نے پیغام پاکستان کی صورت میں قوم کو ایک متفقہ دستاویز دی ہے جو آئین پاکستان کے بعد سب سے متفقہ ہے، اس پر عمل درآمد کروایا جائے۔ قومی ایکشن پلان صرف یہ تو نہیں تھا کہ چند مسجدوں کے ہارن اتار دیں یا چند جو مؤذن ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر دیں۔ قومی ایکشن پلان تو ایک پوری ترتیب تھی ملک کو میں عدم برداشت کے خاتمے کے لیے۔ اس کے اوپر میری تمام سیاسی مذہبی جماعتوں سے درخواست ہوگی کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھے۔ میرے ملک کا جو نوجوان ہے اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ معاشرے کے اندر اب تو قومی اسمبلی میں بھی جو زبان پہلے بھی ماشاءاللہ کوئی وہاں بہت اچھی زبان نہیں بولی جاتی تھی، لیکن عدم برداشت کا حال یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا جو زبان بولی جا رہی ہے۔ سیاسی قیادت اگر پارلیمان میں کھڑی ہو کے ایسی زبان بولے گی تو پھر عام سڑک پہ جو کھڑا ہوا ہے اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ آزادی پانے والے، ہمارے بعد آزادی لینے والے ممالک، اور ایک کہا جاتا ہے کہ افغانستان، اس پہ بھی میں عرض کروں گا
ہمارے بعد آزادی لینے والے کہاں پہنچ گئے ہیں، معاشی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی۔ خالی افغانستان کے جہاد میں ہم شریک نہیں تھے، 1983-84 میں ہم سے زیادہ بنگلہ دیش کے لوگ افغانستان کے جہاد میں شریک تھے۔ بنگلہ دیش کے نوجوان، عرب دنیا کے نوجوان، کیا ان ملکوں کے اندر وہ شدت پسندی گئی ہے؟ پھر میرا ملک کیوں نشانہ بنا ہوا ہے؟ محراب و منبر سے پیغام پاکستان کی صورت میں ایک دستاویز ہم نے ریاست کو دے دی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جب اس میں سب کے دستخط موجود ہیں تو پھر جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، پیغام پاکستان کو قانونی شکل دی جائے۔ کیوں قانونی شکل نہیں دی جا رہی؟ سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت ان مسائل کے اوپر کم از کم جو ہے وہ مہربانی کرے ہمارے اوپر، اس قوم پہ، اس ملک کے بچوں پہ، کہ وہ مل بیٹھے اور معاشرے کو ایسا معاشرہ بنایا جائے جس میں عام انسان رہ سکے۔ میں آخر میں ایک بار پھر حج کے حوالے سے سعودی عرب کی حکومت کے بھرپور انتظامات پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو ہمارے ہاں ہمارے حجاج کے حوالے سے کہیں پر بھی کوئی کمی کوتاہی ہے انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، اس لیے بیٹھا ہوں کہ ایک عزم کے ساتھ میں ہوپ پاکستان کا سرپرست بنا تھا، اور وہ یہی عزم تھا کہ میرے حاجی کے ساتھ کسی کو زیادتی نہیں کرنی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے بھی حجاج اکرام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا اس حوالے سے کوئی کہیں پر کمی ہوئی ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے، تو وہ تحریری صورت میں جو ایک نظم کے مطابق، قانون کے مطابق ضابطہ ہے، وزارت مذہبی امور کو بھی بتا سکتے ہیں، ہوپ پاکستان کو بھی بتا سکتے ہیں، سعودی عرب کی وزارت نے بھی اس کے لیے جو ضابطہ بنایا ہے وہاں بھی بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اقدامات ہوں گے وہ ضرور کیے جائیں گے۔ تو آپ حضرات ہر وہ کام جو پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ہوگا ہم اس کی تائید کریں گے۔ اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں اس پر بیٹھے۔ وزیر اعظم پاکستان اگر کسی جماعت کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو یا کسی اور جماعت کو اس حوالے سے کوئی اشکالات ہیں تو ان کو اعتماد میں لیں۔ پاکستان کی ضرورت ہے کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ایک ایسا آپریشن اسے کہیں یا ایسا لائحہ عمل کہیں کہ جس سے اس معاشرے کے اندر لوگ آسانی سے جی سکے۔ سعودی وزارت صحت کا کام ہے لاشوں کو اٹھانا، ایمبولینسوں کو لے کر جانا، اور اگر آپ مینا میں گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مینا کے اندر جو رستے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے ایمبولینس کے پہنچنے میں یا باقی چیزوں کے اندر۔ سعودی اتھارٹیز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، جب ان کا اس حوالے سے موقف آ جائے گا تو انشاءاللہ اس پہ ضرور بات کریں گے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، اگر سعودی حکومت کہتی ہے کہ 11 بجے آپ رمی کے لیے نہ جائیں، اور میں کہتا ہوں میں نے تو نہیں بات ماننی، میں تو جا رہا ہوں، وہاں سعودی حکومت اگر شرطہ کھڑا کرے آپ پھر بھی اعتراض کرتے ہیں، اور اگر سعودی حکومت نہ شرطہ کھڑا کرے تب بھی آپ اعتراض کرتے ہیں۔
انہوں نے جب منع کیا، میں نے یہاں پر 3 پریس کانفرنسیں اسی پریس کلب میں کی کہ جو سعودی قوانین اور ضابطہ ہے اس پر عمل کیا جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب سعودی عرب کی حکومت نے گیٹ بند کر دیے، انہوں نے منع کر دیا کہ آپ 11 سے 4 بجے تک رمی کے لیے نہ جائیں، آپ غیر قانونی طور پر بغیر خیمے کے، بغیر نظم کے حج نہ کریں، تو پھر مجھے آپ بتائیے کہ جن لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، دیکھیں اردن کی حکومت نے، اردن کی بہت بڑی تعداد ہے اس میں جو اموات ہوئی ہیں، مصر کی، انہوں نے ان کمپنیوں کے لائسنس کینسل کیے ہیں جو غیر قانونی طور پر حجاج کو لے کر گئی ہیں۔ اردن کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ان لوگوں سے ہم بری ہیں، انہوں نے ہمارا ضابطہ نہیں مانا ہے۔ 20 لاکھ لوگ ہیں، ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے، اگر ایک ہی وقت میں سارے کہیں کہ ہم نے رمی کرنی ہے اور سورج 52 ڈگری پر ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں وہاں میں یا آپ یا کوئی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ جو لوگ نہیں نکلے، جو لوگ جنہوں نے بات مانی ہے، وہ الحمدللہ ٹھیک رہے ہیں، صحت مند بھی رہے ہیں۔ ہر معلم کو تعلیمات جو ہیں، ہر معلم کو وقت جو ہے وہ سعودی وزارت حج نے بتایا ہے، بار بار اناؤنس کیا ہے۔ اس بار انہوں نے ایک نسخ کارڈ بنایا تھا، وہ نسخ کارڈ کے حوالے سے آپ کا نمبر ان کے پاس موجود تھا، آپ کو بار بار میسیج آ رہا تھا کہ آپ 11 سے 4 تک نہ نکلے۔ ہم نے خود رمی شام کو کی ہے۔ یعنی یہ اگر آپ ضابطے کو نہیں مانیں گے، آپ بغیر اتنی 52 ڈگری اوپر آپ کے سورج ہے، اور آپ جو چوری اور غیر شرعی، غیر قانونی، بغیر خیمے کے حج کے لیے جائیں گے، تو خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر کس پر آئے گی؟ اس کا ایک ہی حل ہے، ہماری عدلیہ طے کرے کہ 3 ماہ میں ٹرائل ہوگا۔ بے گناہ جو ہے، دیکھیں یہ تصور اور یہ جو ایک نقطہ نظر ہے کہ ان کیسوں کے فیصلے ہی نہیں ہوتے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کی لاہور ہائی کورٹ نے پتہ نہیں 12 سال کے بعد ایک بندے کو بری کیا توہین رسالت کے کیس میں۔ بھئی 12 سال تو اس کے ضائع ہو گئے زندگی کے، 3 ماہ میں آپ فیصلہ کریں، سپیڈی ٹرائل کریں۔ یہ وی وی آئی پیز کے کیس اور یہ سیاسی مقدمات ذرا ایک طرف رکھ دینا 1 ماہ کے لیے، یہ اتنے کیس نہیں ہے توہین رسالت اور توہین مذہب کے کہ جو 1 ماہ میں ختم نہ ہوں۔ جو ہائی کورٹس میں کیس پڑے ہیں، سپریم کورٹ میں پڑے ہیں، ان کا فیصلہ دیں، گناہگار کو سزا ہو، بے گناہ جو ہے وہ گھر جائے۔ حضرت جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے وہ تو برملا کہتے ہیں کہ ہمارے اندر انٹرفیرنس ہو رہی ہے، خط لکھے جا رہے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے کیسز کا کرتے ہیں فیصلہ، تو جو دوسرا ریلیجیس طبقہ ہے، جو علماء کرام ہے، وہ فتوے جاری کر دیتے ہیں، جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پچھلے دنوں ہوا۔ اور دوسرا آپریشن عزم استحکام کا کیا یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے اندر جو انتہا پسند چھپے ہوئے ہیں، ان کے خلاف بھی نو نئی کی طرح کا آپریشن کیا۔ پہلی بات ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف میرا نہیں خیال کسی نے فتویٰ دیا ہے۔ ان کا ایک کیس آیا جو ہم سمجھتے تھے کہ شرعاً بھی درست نہیں ہے، قانوناً بھی درست نہیں ہے۔ میں نے ہی اپیل کی تھی کہ اس کی ریویو پٹیشن کی جائے، اور وہ ریویو پٹیشن پنجاب حکومت نے کی، قاضی صاحب نے اس کو لگایا، اس کو سنا، تو قاضی صاحب پہ کسی نے فتویٰ جاری نہیں کیا۔ دوسری بات ہے کہ میں اگر منصف کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو یا میں منصف کی سیٹ چھوڑ دوں اگر میرے پہ پریشر آتا ہے، یا پھر میں انصاف کروں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پہ پریشر آ گیا جی، میرے پہ یہ ہو گیا جی، میرے پہ وہ ہو گیا جی۔ بھائی آپ پھر منصف کی سیٹ چھوڑ دیں، منصف کا کام ہے انصاف دینا۔ اگر منصف ٹیلی فون سے گھبرا جاتا ہے، یا منصف کسی جلوس سے گھبرا جاتا ہے، یا منصف کسی خط سے گھبرا جاتا ہے، تو پھر اسے اپنے گھر جانا چاہیے، پھر اسے منصف کی سیٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیں انتہا پسند کوئی بھی ہو، میں سمجھتا ہوں بیچارے مذہبی لوگ تو ویسے بدنام ہیں، آپ نکالیے مقدمات جتنے ہیں یہ گراؤ جلاؤ کے، آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر کون لوگ ہیں۔ تو انتہا پسند دہشت گرد وہ کہیں بھی ہے، اس کے خلاف
ایکشن ریاست کو کرنا چاہیے۔ صاحب یہ بتائیں کہ 25 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، اور اس میں ہم وہ دیکھتے ہیں آئے دن اس طرح کے واقعات پیش ہو رہے ہیں۔ بالکل قانون اور آئین کے مطابق ان معاملات کو دیکھنا چاہیے، لیکن کچھ طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ممالک وہاں پہ اگر اس طرح کا میٹر ہوتا ہے تو ہم لوگ بہت تنقید کرتے ہیں کہ وہاں پہ کہیں کو تحفظ حاصل نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع آج اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اس جملے کا، اس وزارت دفاع کے اس بیان کا انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت کو بھی گفتگو کرتے ہوئے خیال کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ہاں 100% درست ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ہاں اقلیتوں کے حوالے سے بہت سارے معاملات بہت زیادہ درست ہیں۔ جہاں کمی کوتاہی ہے اسی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ خواہ وہ یہ تو بیچارہ مسلمان تھا، یہ جس کو جلایا گیا یہ تو کوئی غیر مسلم نہیں تھا، تو پھر یہ کیا کریں ہم؟ علماء کا کام، محراب و منبر کا کام جو تھا وہ پیغام پاکستان کی صورت میں ہم نے کر کے دے دیا ہے۔ کتنے سال ہو گئے پیغام پاکستان کو آئے ہوئے، کیوں اسے قانون نہیں بنایا جاتا؟ کیوں اس پہ عمل نہیں ہو رہا؟ اگر میں اس پہ عمل نہیں کرتا ہوں، میں آج آپ کھلے اس اپنا پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان علماء کونسل کا کوئی رہنما اس پہ عمل نہیں کرتا، ہم سے متصل کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا، اسے بھی پکڑیے۔ ہم تو اوپن کہہ رہے ہیں یہ سلسلہ تب ختم ہوگا جب آپ انصاف دیں گے، قانون کی بالادستی ہوگی، ہمیں مصلحتوں سے باہر نکلنا ہوگا۔ اگر ہم مصلحتوں کا شکار رہیں گے تو ہر ہفتے ہم ایک ماتمی پریس کانفرنس کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، ہم گھروں کو چلے جاتے ہیں، پھر ایک واقعہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا اس واقعے کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سوات جانے والا جو ہمارے ملک کا ایک بہترین سیاحتی مقام ہے، وہ خوفزدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اہل سوات سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تو مہمان نوازی معروف تھی، آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا کوئی جائے گا اس کے بعد؟ خوف کا عالم پیدا کر دیا آپ نے۔ خود لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں جذبات کی شدت اس حد تک جا چکی ہے کہ نہ ہم سیاسی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں بغیر شدت کے، نہ ہم مذہبی بات کر سکتے ہیں بغیر شدت کے۔ اس کے خاتمے کے لیے ریاست کے ہر شعبے کو اور معاشرے کے تمام طبقات کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آپ میں فرما دیجیے گا کہ پی ٹی اے کہتی ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں تو پاکستان میں امن بھی ہو جائے گا، استحکام بھی آئے گا، پرماننٹ آپریشن حزب استحکام جیسے آپریشن کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیا آپ اس موقف کی تائید کرتی ہیں جو پی ٹی اے کا موقف ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی ایک جماعت ہے، اس کے لیڈر عمران خان صاحب ہیں، ان کے مقدمات عدالتوں میں ہیں، عدالتوں کو ان کا فیصلہ کرنے دیجیے۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، ابھی آپ یہی سوال کر رہے تھے، ابھی آپ اپنے سوال کے ہی جو ہے جواب جو ہے وہ منفی دے رہے ہیں، میں کیا کروں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر میری 9 مئی کو میری ریاست کو انصاف نہیں ملا تو مجھے کیا انصاف ملے گا؟ ایک عام آدمی کو کیا انصاف ملے گا؟ دیکھیں، میرا نقطہ نظر بڑا واضح ہے کہ 9 مئی میں کوئی بے گناہ سزا نہیں ہونی چاہیے، کسی گناہگار کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے کیمرہ دکھا رہا ہے نا جلانے والے؟ میں تو نہیں دکھا رہا، آپ کا کیمرہ دکھا رہا ہے، کوئی جرنل نہیں دکھا رہا، آئی ایس پی آر نہیں دکھا رہی، آپ کا کیمرہ دکھا رہا ہے کہ یہ بندہ جلا رہا ہے، یہ بندہ توڑ رہا ہے۔ اس کو سزا دینے میں کیا چیز مانے ہیں؟ اگر کہیں پولیس کی نااہلی ہے تو وہ بھی دور ہونی چاہیے، اور اگر عدلیہ میں کہیں یہ محبت نامہ ہے تو وہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ مجھے اس حوالے سے مجھے کسی ایک گروہ یا جماعت یا فرد میرے سامنے نہیں ہے، میرے سامنے میری ریاست ہے، اس کے ادارے ہیں۔ اگر آج فوج کے اداروں پر حملہ کرنے والوں کے حوالے سے میری عدلیہ ان لوگوں کو بھی سزا دیتے ہوئے گھبرا رہی ہے جو سامنے نظر آ رہے ہیں، تو پھر عام آدمی کا حال یہی ہونا ہے جو سوات میں بیچارے کا ہوا، یا سیالکوٹ میں جو ہوا، جو جڑا والا میں ہوا۔ تو اس لیے محترم عدلیہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے،
معاشرے عدل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے قطعاً کہ آپ بے انصافی کریں، لیکن ہم یہ تو آپ سے عرض کر سکتے ہیں کہ جناب پچھلے 2-3 سال میں ہم وی وی آئی پیز کیس ہی سارا دن سنتے رہتے ہیں. کسی غریب کا کیس بھی سن لیجئے، کسی غریب پہ بھی رحم کر دیجئے. یہ جو اگر جڑا والے کا کیس کوئی صحیح طریقے سے لے لیا گیا ہوتا، سیالکوٹ کے کیس کو لے لیا گیا ہوتا، 9 مئی کے کیس کو لے لیا گیا ہوتا، تو یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوتا.